گزارش ہے کہ چینل کاروان ہند کے ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے تاکہ تعلیمات قرآن کریم اور پیغام اہل بیت علیہ السلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ امام یا حسن یا حسین رو کر کہے قاسم کی ماں، رو کر کہے قاسم کی ماں، مارا گیا قاسم جوان گیا قاسم جوان، اے لال میں ڈھونڈوں کہاں، اے لال میں ڈھونڈوں کہاں، مہندی تیری صحرا تیرا، مولا حق امام یا حسن یا حسین، 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 یا حسین حسین یا حسین، یا حسین حسین یا حسین، ہے یا حسین حسین یا حسین، آدم یا حسین حسین یا حسین، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر، یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر، جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین ماشاءاللہ لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یا حسین حسین یا حسین، یا حسین حسین یا حسین، یا حسین یا حسین حسین یا حسین، آدم یا حسین حسین یا حسین، حسین لاشا جمع کرے کر، حسین لاشا جمع کرے کر، چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ، مقتل سے سوئے خیمہ، مگر ضعیفی قدم قدم پر، مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے، بٹھا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یا حسین حسین سمجھ کر، ہے یا حسین حسین، یہ کون ہے جس کی گفتگو میں، یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے، علی کا لہجہ جھلک رہا ہے، یہ کون ہے جس کے ولولوں میں، یہ کون ہے جس کے ولولوں میں حسینیت جگمگا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یا حسین حسین یا حسین ماشاءاللہ، یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین، کہاں ہے مقتل کہاں مدینہ، کہاں ہے مقتل کہاں مدینہ، تڑپ کے بولیے ام سلمہ، جو غش سے جاگی ہے تیری صغرا، جو غش سے
है हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है फलक के दामन से आ रही है या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। गाजी अब्बास के तमाम मातमदार खड़े हैं, आपके बाजू सलामत रहे गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं के सदके। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का कलाम पढ़ने लगा हूँ और इस कलाम को गौहर जाचवी साहब ने लिखा इस नियत के साथ कि मौला गौहर जाचवी साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। देखिएगा किस जलाल में आकर गाजी अब्बास ने 9 लाख के लश्कर को ललकारा है। सारे अज़ादार पूरे जोश के साथ मातम करेंगे। मैदान में आया है दरकशे 9 लाख लश्कर करने को जे मशको अलम को उठा कर लबे रजज़िए सजा कर मैं वारिसे ज़ोर हैदर हूँ सानी हमज़ा और जाफर हूँ मेरा ही नाम अब्बास है गौर से देखो मुझे मेरा ही नाम अब्बास है गौर से देखो मुझे मेरा ही नाम अब्बास है गौर से देखो मुझे मेरा ही नाम अब्बास है गौर से देखो मुझे मेरा ही नाम अब्बास है गौर से देखो मुझे मेरा ही नाम अब्बास है गौर से देखो मुझे मेरा ही नाम माता ओ मेरा बाबा अली माहे उम्मुल बनी मेरा बाबा अली माहे उम्मुल बनी हूँ अलमदार करबो भला गौर से देखो मुझे मेरा ही नाम अब्बास है गौर से देखो मुझे मेरा ही नाम अब्बास है गौर से देखो मुझे मेरा ही नाम अब्बास है। गाजी अब्बास फरमाते हैं मुझको तलवार की क्या जरूरत मैं निगाहों से दिल काट दूंगा मैं निगाहों से दिल काट दूंगा देखना देखते देखते ही दश्त लाशों से मैं पाट दूंगा दश्त लाशों से मैं पाट दूंगा हुक्म मौला नहीं वरना मैं तो यही हुक्म मौला नहीं वरना मैं तो यही खींच दूं नक्शा सिर्फीन का गौर से देखो मुझे मेरा ही नाम अब्बास है गौर से देखो मुझे मेरा ही नाम अब्बास है अब्बास 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 या अब्बास अब्बास या अब्बास गौर से देखो मुझे माशाअल्लाह गौर से देखो मुझे मेरा ही नाम अब्बास है गौर से देखो मुझे मेरा ही नाम अब्बास है गौर से देखो मुझे मेरा ही नाम अब्बास है। 9 लाख के लश्कर की आंखों में आंखें डालकर गाजी अब्बास सरकार के कहते हैं सोच कर तुम जो अकड़े खड़े हो मैं अकेला हूँ तुम इतने सारे मैं अकेला हूँ तुम इतने सारे अरे 1,00,000 2 लाख से तो अकेले जंग करते हैं बच्चे हमारे जंग करते हैं बच्चे हमारे अमीर लश्कर हूँ मैं शेर हैदर हूँ मैं मीर लश्कर हूँ मैं शेर हैदर हूँ मैं कौन मुझसे लड़ेगा भला गौर से देखो मुझे मेरा ही नाम अब्बास है
کی مولا زیارت قبول فرمائے۔ اب آپ یہاں سے کربلا کی طرف روانہ ہیں، اور اب میں وہ کلام پڑھ رہا ہوں جو ہر عزادار کے دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ جو مصرعے آپ سنیں گے، یہ جب آپ اپنے ملک سے نہیں آئے تھے، کوئی انڈیا سے آیا، کوئی پاکستان سے آیا، کوئی افریقہ سے آیا، کوئی امریکہ سے آیا، کوئی لندن سے، کوئی کینیڈا سے، دنیا میں جہاں سے بھی آئے، جب آپ نے انہوں سنا ہوگا تو کچھ فیلنگز آپ کے دل میں کریٹ ہوئی ہوں گی کہ یار ہم بھی کربلا جائیں۔ یہاں کی کچھ آوازیں ایسی ہیں جو آپ کو موقف سے آتی ہوئی نظر آئیں گی، زواروں کو بلاتے ہوئے خادمین کی آوازیں، کبھی خدمت کرتے ہوئے عراقیوں کی آوازیں، موقف ہند میں جو آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، یہ سارے ماحول آپ جب ویڈیو میں دیکھتے تھے، اور آج جب آپ خود آ کر یہ محسوس کر رہے ہیں اور ابھی پورے سفر میں محسوس کریں گے، تو اس کلام کو اپنے دل پر نقش کر لیجئے گا، اور یہ آپ کربلا کے گواہ بن کر جائیے گا، تاکہ پوری دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں، آپ مولا کی عظمت کی گواہی دیں کہ وہ حسین جو کربلا میں بھوکا پیاسا رہا، آج اس کی کربلا میں کوئی بھوکا پیاسا نہیں رہے گا۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جو حسین کربلا میں بھوکا اور پیاسا رہا، آج اس کی کربلا میں کوئی بھوکا پیاسا نہیں، اور صرف اس کی کربلا ہی نہیں، دنیا میں جہاں حسین کا نام لیا جاتا ہے، وہاں کوئی بھی مسافر ہو یا رہنے والا وہ بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا۔ یہاں 4 مصرے میں شوکت صاحب کے پیش کروں گا۔ چوتھے مصرے پر اگر حق بنے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر لبیک یا حسین کا نعرہ امام حسین کے لیے لگانا، امام حسین کی عظمت کی گواہی دیتے ہوئے شوکت صاحب کہتے ہیں، پیاس میں کوثر دشت میں جنت شہر بسا کر مولا نے، پیاس میں کوثر دشت میں جنت شہر بسا کر مولا نے، پیاس میں کوثر دشت میں جنت شہر بسا کر مولا نے، پیاس میں کوثر پیاس میں کوثر دشت میں جنت شہر بسا کر مولا نے، مسلم کافر مشرک مومن ہر کردار کو چھانٹ دیا، لنگر دودھ سبیل تبرک تم سمجھے ہو یہ کیا ہے، تم نے سب کچھ بند کیا تھا اس نے سب کچھ بند ابھی تک جو عزادار ابھی سفر میں ہے، جو پہلی بار آئے ابھی تک کربلا کی زیارت نہیں ہوئی، اس تصور میں کربلا کی زیارت کرنا، اور انشاءاللہ کچھ دن بعد آپ کربلا میں ہوں گے، اور خدا اس زیارت کو آخری زیارت نہ قرار دے، دونوں ہاتھ کا کربلا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، میں عشق کے سفر پہ چلا، میں عشق کے سفر پہ چلا۔ مصرے پیش کیجئے گا، اور پھر جب ماتم شروع ہوگا سب نے ماتم کرنا ہے، امام حسین کے ضائع کی گواہی بن کر کہ ہم نے یہاں کیا کیا دیکھا۔ ہاتھ اٹھائیے، اور یہ ہاتھ اٹھانا یہ وعدہ ہے جناب سیدہ سید بی بی، جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کو بتائیں گے حسین بڑا قریب ہے۔ میں عشق کے سفر پہ چلا، میں عشق کے سفر پہ چلا، ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا، شکر خدا، میں سفر پہ چلا، جب میں نے سرزمین نجف پر رکھے قدم، دل نے میرے ارادہ کیا یا شہ عمر، یا شہ عمر، یہ تجھ سے محبت ہے میری، یہ تجھ سے محبت ہے میری، آؤں جو زیارت کو تیری، ابن علی، ابن علی، کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام۔ آپ نے ہاتھ کو بلند کر کے مولا کو سلام پیش کیجئے، مل کر بولے تیز آواز سے، بلند آواز سے، اونچی آواز سے، کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام، 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 کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام، پیدل نجف سے کرب بلا آئے گا غلام، آئے گا غلام، آئے گا غلام، المدد یا شہ کربلا، المدد یا شہ لافتہ، میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، ہاں میں پیدل چلا
किस्मत पे करता हुआ, नाज किस्मत पे करता हुआ, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन चला करबला, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला। मेरे सीने में बचपन से अरमान था, मेरे सीने में बचपन से अरमान था, आ गया घर वहां से बुलावा मेरा, आ गया घर वहां से बुलावा मेरा, शाहे मर्दा के दर से सोए करबला, अपने पैरों पे चलता हुआ जाऊंगा, शुक्र मौला वो दिन आ गया, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन चला करबला, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला। चलते चलते जो पैरों में छाले पड़े, आ गई याद सब जख्म सज्जाद के, याद आए असीरों के जब हौसले, यूं लगा जैसे छाले पड़े ही न थे, उन असीरों को रोता हुआ, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला। चलते चलते जो पैरों में छाले पड़े, आ गए याद सब जख्म सज्जाद के, याद आए असीरों के जब हौसले, यूं लगा जैसे छाले पड़े ही न थे, उन असीरों को रोता हुआ, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला। अब जो मैं मिसरे पढ़ने लगा हूँ, अब जब यहाँ से आप निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ों की गवाही देंगे जो मैं मिसरे पढ़ने लगा हूँ। अज़ादारों, जब आप यहाँ से जाएंगे देखिएगा क्या क्या आपके साथ होगा, क्योंकि जब मैं 2013 में पहली बार करबला आया तो मैंने मौला से दुआ की थी, मौला मेरे पास तो एक ही ज़रिया है आपकी अज़ादारी को नशर करने का, अपनी नौह खानी के ज़रिए। इसी वॉक के दौरान, इसी मिशन के दौरान मैंने मौला से दुआ की थी, मौला मुझे कोई ऐसा कलाम अता कर दे कि ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ 40 पे, कि मैं अपने कलाम के ज़रिए नशर कर सकूँ। तो इसी दौरान मिशन 2013 में मुझे मौला ने ये मिसरा अता किया, चलते चलते ही मौला ने ये मिसरा अता किया, और आज भी मुझे कितने ज़ायरीन ऐसे मिलते हैं, ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है, मैं हकीर सा बंदा, लेकिन मौला ने किसी ना किसी से कोई काम लेना होता है। आज भी मुझे बड़ी तक़वियत मिलती है जब ज़ायरीन आकर ये कहते हैं कि हमने वो नौह सुना था, उस नौहे में जैसे जैसे आपने बताया था वही चीज़ें हम यहाँ महसूस कर रहे हैं, वो देखकर हमारे दिल में तड़प पैदा हुई। गो कि साल साल से यहाँ लोग आ रहे हैं ज़ियारत पर, लेकिन मज़ीद उनके अंदर जज्बा इस नौहे के बाद पैदा हुआ। अब जो मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ ये कलेजा निकाल के रख देता है। और ख़ास तौर पर आज भी जो ज़ायरीन नहीं आ पाए, जैसे मेरी फैमिली में मेरी मिसेज़ और बच्चे नहीं आ पाए, क्योंकि हमारे घर की सालाना मजलिस होती है, मैं वालिदैन को लेकर आया हूँ, तो मेरी मिसेज़ ने कहा कि ये नौहा आपने फेसबुक पे लगाया है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं किसी तरह भी उड़कर यहाँ आ जाऊँ, क्योंकि इस कलाम के अंदर जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इंतखाब अभी इस कलाम का इसलिए किया कि अभी आपके जज्बात उसी तरह उभरे हुए हैं। आप इन आंसुओं में ये वादा करके जाइएगा बीबी से कि बीबी जो हम देख रहे हैं तेरे हुसैन की बारगाह में, हम जाकर अपने अपने मुल्क में जाकर लोगों को बताएंगे, तुम करबला आओ और आकर हुसैन की ज़ियारत का हक़ अदा करने की कोशिश करो। यादों में है मेरी
اب تک وہ کارواں منزل کو تھے رواں، کیا طفل کیا جوان تھے عازم سفر، معذور ناتواں۔ پیروں والے تو چلتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تمہیں وہ نظر بھی آئیں گے جن کے پاؤں نہیں ہیں لیکن جذبے جوان ہیں، معذور ہے مگر عقیدہ صحت مند ہے۔ تھے عازم سفر معذور ناتواں، پردہ نشین سب ماں بہن بیٹیاں، ہاتھوں میں یا حسین کے پرچم لیے ہوئے، موسم کی فکر تھی نہ تھکن کے معاملے، بڑھتے رہے حسین کی جانب یہ قافلے، ہر چار گام پر تھے مواقب لگے ہوئے، ان میں تھا زائرین کی راحت کا اہتمام، جنات اور فرشتے بھی کرتے تھے اہتمام، لوگوں کی التہام نے دیکھا یہ معجزہ، نہ بھوک سے نڈھال نہ پیاسا کوئی ملا، صدقہ میرے حسین کا بٹتا تھا چار سو، آتی تھی روٹیوں سے منو سلوہ کی خوشبو، ناقابل بیان ہے جو اہتمام تھے، کوزے جو تھے سبھی پہ کوثر کے جام تھے، آزائر حسین کے پیروں کی خاک سے نہ جانے کتنے لوگ شفا یاب ہوتے تھے، اکثر یہ زائرین کے کانوں نے بھی سنا، آتی ہے یہ حسین کے روزے سے ایک صدا۔ اب یہ روایت کو میں ملتا ہے کہ جب زائرین کربلا آ جاتے ہیں تو مولا عباس کو مولا حسین حکم کیا دیتے ہیں، ان مصرے میں سنیے، یہ لوگ محترم ہیں، یہ لوگ محترم ہیں ہماری نگاہ میں، عباس زائرین کو لے لو پناہ میں، ساسر میں علمدار کا میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، یا حسین۔ جزاک اللہ عزیزانو، اب آپ پیدل چل کر جائیں گے۔ میں نے مولا سے ہمیشہ منبر پہ دعا کی، مولا جو پڑھوں وہ عزاداروں کو نظر آنا چاہیے، اس کی وجہ یہ کہ وہ نظر آئے گا تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ اب آپ کربلا آ چکے ہیں، مگر ابھی بھی آپ جب تک کربلا کی حدود میں نہ پہنچیں تب تک دعا کرتے رہیں، مولا کربلا، زندگی کا کس کا کیا بھروسہ، کون کس راہ میں شہید ہو جائے۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو سلامت رکھے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ میرا بہت پیارا بھائی مسلم 2019 میں جب ہم کربلا آئے تھے تو مشی کے دوران بڑا جذبہ تھا اس کے اندر زائرین کی خدمت کا، اور وہ روڈ کراس کرتے ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ میں ہی راہ کربلا میں شہید ہو گیا۔ 40 پہ کربلا حسین کی زیارت نہیں کر پایا، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ اس کے وقت نزا امام حسین نے اس کو اپنی زیارت ضرور کرائی۔ حسین بڑا کریم ہے، لہذا آپ کو مولا سلامت رکھے، جب تک کربلا نہ پہنچ جاؤ، جو پہلی بار آئے ہیں وہ بھی جو بار بار آئے، جب تک کربلا نہ پہنچ جاؤ دعا کرتے رہنا مولا کربلا بلا لیں، اور جیسے ماں باپ سے بندہ ضد کرتا ہے کربلا پہنچ کر بھی دل نہ بھرے تو کہنا مولا بلا لیا ہے، آپ کا شکر ہے، لیکن اس زیارت کو آخری زیارت نہ بنائے۔ میں کلام پڑھنے لگا ہوں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ جتنے عزادار ہیں غم حسین میں ڈوبے ہوئے عزادار میں، علی مدانی بھائی کا، شہزاد بھائی کا، اور کاروان موقف ہند کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا، یہ وسیلہ بنے آپ کے اور ہمارے درمیان۔ آپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے، کس کس ملک سے مولا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ تمام عزادار میرے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بروز حشر ہر وہ سرزمین، زمین کا وہ ہر حصہ گواہ بنے گا کہ جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر آپ نے جہاں جہاں کیا، بروز حشر وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا۔ مولا سلامت ہے کہ آپ سب کو، میرے بہت پیارے بھائی، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ، یعنی
اللہ نے ماشاءاللہ ان کو بڑی عزت سے نوازا، پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن میں نے جب بھی اس شخص کو کربلا میں دیکھا، کربلا میں بالکل مٹا ہوا دیکھا، بالکل جھکا ہوا دیکھا، اور اسی کی وجہ ہے کہ جو در حسین پر مٹ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، پھر مولا اس کو کبھی نہیں جھکنے نہیں دیتا۔ میری ہمیشہ دعا ہے میرے پیارے بہت پیارے بھائی جاوید جعفری بھائی کے لیے کہ وہ ہر سال اربعین پہ آتے ہیں، اور پتہ نہیں ہوتا کہ کس کے برابر میں جاوید جعفری کھڑا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا کس کے برابر میں یہ شخصیت کھڑی ہے۔ کیوں؟ غم حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی سنت ادا کرتے ہیں؟ کہ وہ سنت ہے کہ آج ہمیں بھی نہیں پتہ، یہ معصومین کی سنت ہے کہ جب آؤ اتنا ڈوب کر آؤ اس در پر، اتنا جھک کر آؤ اس در پر، اس در پہ جھکو گے تو مولا تمہیں بادشاہ بنا دے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے درمیان کہاں پر وقت کے امام کھڑے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ دعا کر کے چلا کرو کہ پتہ نہیں کون سے قدم ہمارے امام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ بس دعا یہ کرنا کہ مولا یہ سعادت بخشے۔ یہ میں نے کئی واقعات ایسے ہیں، یہ میں تھوڑی سی باتیں میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ زائرین کربلا ہیں، یہ باتیں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ زائرین کی خدمت کرتی ہوئی ایک شخصیت آئی اور اس نے کہا کہ اپنے وقت کے امام کو تلاش کرو۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا جو زائرین کی وہ خدمت کر رہا تھا وہ شخص اب موجود نہیں۔ تو کسی کی آواز آئی جس سے تو مل کے آیا وہی تیرا وقت کا امام ہے۔ تو اس لیے توجہ یہ رکھنی ہے اپنی، جیسے موبائل کے سگنل ہوتے ہیں نا، سگنل آتے ہیں، ہمارے موبائل کا وائی فائی آن ہونا چاہیے، امام کی طرف سے سگنل آن ہے، ہمارے دماغ اور دل کا وائی فائی کھلا ہونا چاہیے کہ زیارت آپ کو یہاں کہیں بھی ہو جائے گی، کسی بھی جگہ ہو جائے گی، اور شاید آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہو گئی، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، معصومین فرماتے ہیں کہ خود امام زمانہ تشریف لاتے ہیں جب حسین کی کربلا ہو۔ کچھ باتیں امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں 17 محرم کو پھر 4 بجے، 17 صفر کو یعنی پرسوں، 17 صفر ہے، پرسوں نہیں، آج 14 صفر ہے، 17 صفر کو میں دوبارہ یہاں پر حاضری کے لیے آؤں گا 4 بجے۔ کچھ مسائل ہیں وہ امام زمانہ کے حوالے سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کچھ باتیں میں امام زمانہ کے حوالے سے بتاؤں گا۔ اگر آپ کربلا پہنچ گئے تو کربلا میں جو ہماری مجالس کے شیڈول ہیں ہمارے فیس بک پر آ جائیں گے، ہو سکتا ہے میں وہاں پر آپ کو آپ کے درمیان پڑھنے کی سعادت حاصل ہو، لیکن جو لوگ یہاں پر ہیں یا آپ آئیں گے میں انشاءاللہ کچھ کلام وہاں پڑھوں گا، لیکن ایک کلام کا میں ذکر کرنے لگا ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اب آپ نے یہاں سے کربلا جانا ہے، اور کربلا جب آپ جائیں گے تو پہلی نظر آپ کسی بھی رستے سے چلے جائیں آپ کو کربلا کی یاد دلائے گی کہ حسین کے پاس آنے کے لیے غازی عباس کا دروازہ ہے۔ یہاں جس راستے پہ سے آپ جائیں گے مولا حسین کا روزہ نہیں، پہلے مولا عباس کا روزہ نظر آئے گا۔ یہ حسین کی کربلا کا انتظام ہے کہ مولا عباس سے اجازت لے کر جانا۔ خدا آپ سب کو سلامت، جزاک اللہ۔ میں کلام پڑھنے لگا ہوں بین الحرمین میں، جب آپ کھڑے ہوں بین الحرمین یعنی 2 حرموں کے درمیان والی جگہ، وہاں جب آپ پہنچیں گے تو ایک ہمارے پاکستان میں ڈیرہ غازی خان کی ایک سرائیکی زبان میں پڑھنے والے نوحہ خان شاعر قربان جعفری صاحب نے سرائیکی زبان میں ایک نوحہ پڑھا تھا، مجھے بہت پسند آیا، اور میں نے کہا کہ میں اس کو اردو میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو مظہر عابدی صاحب کی شاعری کے ساتھ میں نے اس کلام کو اردو میں پڑھا تھا۔ اب آپ اپنے آپ کو محسوس کیجیے، آپ بین الحرمین میں جب کھڑے ہوں تو ان مصروں کو میرے ساتھ مل کر دہرائیے گا، اللہ کرے کہ وہاں بھی موقع ملے کہ ہم وہاں کھڑے ہو کر پڑھ کر آپ سب وہاں موجود ہوں۔ احساس رلاتا ہے دل بھی سے کہتا ہے، اے بنت علی اے خواہر حسن، ایک سمت حرم ہے غازی کا۔ وہ عزادار کیا کہتے ہیں بی بی زینب سے کہ بی بی تیری اتنی قربانیاں ہیں کہ تیرا گھر مدینے میں ہے، تیرا خاندان کربلا میں بکھرا ہوا ہے، تیری قبر شام میں ہے، بی بی آج بھی تو مسافرہ ہے، بی بی آج بھی تو اربعین پہ شام سے چل کر آتی ہے،
بی بی آج بھی تو عاشور پہ شام سے چل کر آتی ہے، تیرے بھائی سے جدائی آج بھی ختم نہ ہوئی۔ ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم، اے بی جزاک اللہ۔ اسی طرح اپنے گریے کی آواز کو بلند کیجئے گا، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرمین، ایک جہاں پر بھائی بہن رہتے کرتے نہ بچھڑ کر میں، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا۔ اپنے سروں پہ ماتم ضرور کیجئے گا بی بی کی چادر کا غم سمجھتے ہوئے، اپنے غم کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ میں مصرع بہت بڑا پڑھنے لگا ہوں۔ تو شیب حیا کی ملکہ ہے، پھر وایا تجھے ان گلیوں میں جس جان کبھی جاتی تیری عزت والی نالے، جس جان کو بھی جاتی تیری عزت والی نانے، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم۔ بی بی زینب نے دیکھا جب رہائی مل گئی تو بی بی ام رباب سے کہتی ہیں کہ بھابی چلیے رہائی کا وقت ہو گیا ہے۔ تو بی بی ام رباب ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے شہزادی کیا ایسا ممکن ہے کہ قافلہ مدینے چلا جائے میں یہی رہ جاؤں؟ کہا کیوں؟ کہا میری سکینہ کی قبر یہاں اکیلی رہ جائے۔ بی بی زینب کی قربانی دیکھو، بی بی زینب کہتی ہے بھابی میں وعدہ کرتی ہوں جہاں اتنی قربانی دی ہے تیری زینب یہ قربانی دے گی اپنے بھائی حسین کی بیٹی کے لیے، اپنی بھتیجی کے لیے کہ ایک بار آپ میرے ساتھ مدینے چلیے، میں وعدہ کرتی ہوں لوٹ کر آؤں گی اور ہمیشہ کے لیے تیری بیٹی سکینہ کے پاس رہ جاؤں۔ اب عزادار کے دل کا ارمان کیا ہے؟ کہتا ہے وہ جس کے لیے تو شام گئی گر اس کی قبر یہی ہوتی، تجھ کو بھی قرارا چاہتا ہے بھائی کو بھی ملتا چین، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرمین، مرقد میں تمہیں جب تڑپاتا اکبر کے بچھڑنے کا صدمہ، عباس دلاسا دے دیتا اور پوچھتے عشق حسین، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرمین۔ جو بے اولاد ہے مولا ان کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ اس شعر کے صدقے میرے حق میں بھی دعا فرمائے کہ میری بیٹیوں کے نصیب اچھا اور مجھے بھی عزادار بیٹا عطا فرمائے مولا۔ کہ بی بی سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اے میری شہزادی عاشور کی یادوں سے بی بی دل تیرا کبھی جو گھبراتا، عاشور کی یادوں سے بی بی دل تیرا کبھی جو گھبراتا، اصغر کو ساتھ سلا لیتی آ جاتا دل کو چین، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرمین۔ بس آخر میں ایک بی بی سکینہ کا کلام پیش کروں گا، یہ جو اردو اور فارسی پرشین زبان میں میں نے پڑھا تھا۔
اور محسن دشتی صاحب کا فارسی ورژن تھا، لیکن مجھے یہ کلام میرا بہت پیارا بھائی ابھی یہاں موجود تھا علی موشی، اس کے وسیلے سے مولانا اکمل صاحب کے فرزند تھا، اس کے وسیلے سے مجھے ملا تھا۔ خدا سلامت رکھے۔ ہمارے افغانستان سے بہت پیارے بھائی شیعہ وائس میں ون کر چکے، فارسی زبان میں پڑھتے ہیں، یہ بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ اگر بفور میں تھوڑا سا ساتھ فارسی میں آپ ہمارا دیجیے گا۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آخری کلام انشاءاللہ 17 صفر کو آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ، اور 22 صفر کو انشاءاللہ ممبر رئیسی امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ملاقات ہوگی۔ اپنے آپ کو گریہ کے لیے آمادہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ ربط بھائی آپ اگر ایزی ہے وہاں پر، یا اگر آپ ساتھ تشریف لائیں کرسی میں آگے آ جائیے۔ جزاک اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب عزاداروں کو مولا ایک نہیں کئی بار مولا آپ کو مولا کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ بی بی جو انہی راستوں سے ہوتی ہوئی گئی ہے، جن راستوں سے آپ کو جگہ جگہ پانی پلایا جا رہا ہے، ان جگہ سکینہ پیاسی رہی ہے۔ جن راستوں پہ لوگ آپ کی ٹانگیں دبانے کے لیے بیٹھے ہیں، ان راستوں پر سکینہ کے پاؤں میں کانٹے چلے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مصائب میں ایک وعدہ ضرور کرنا کہ جو یہاں دیکھو حسین کی کربلا میں گواہ بن کے کہنا کہ ساری تکلیفیں آل نبی نے اٹھا لی۔ اب آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ شاکر عباسی صاحب عزاداری کو نشر کرتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا میں اکیلی اندھیرا و دشت بلا، جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑا۔ جزاک اللہ۔ آپ ویڈیو ضرور بنائیے گا، مگر دوسرے ہاتھ سے سر پہ ماتم ضرور کیجیے گا، تاکہ عزاداری کا وہ حسن خراب نہ ہو، عزاداری کا وہ جو آنکھوں میں آنسو ہے وہ ماحول ویسے ہی رہے۔ جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا۔ بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے گردہ میرا تہے ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی رو کے چچا ابا، شبر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ ہے۔ بابا میں روتی رہ گئی، بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنجو شام غم حال سفر شام کے زندان کے زندان، اپنے غم تم بھی سنا، اپنے غم میں بھی سناؤ، بابا تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان شمر نجات، بابا جان شمر نجات، مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری، بالیاں کھینچی میری، کرتا ہوا خون میں ترے۔ بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا، نیلے ہے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، دریا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم
فارسی میں جو مصرع ہے اس کا مطلب ہے کہ بی بی کہتی ہے کہ بابا ان غموں نے میرے سارے وجود کو جلا کر رکھ دیا، بابا اجازت دے تو میں کچھ اپنا حال آپ کو سناؤں، کچھ آپ مجھے اپنا حال سنائیں۔ ز شرار غم می سوزم بی تمامی یہ وجود، ز شرار غم می سوزم بی تمامی یہ وجود، دوباره باید بکنم یکی بود یکی نبود، بابا جون دردت به جونم، بابا جون دردت به جونم، خوش آمدید بابا جون، خوش آمدید به منزل فقیرانه، بیا بنشین بشین و درد دل یتیمانه، بابا جون خوش آمدید، بابا جون خوش آمدید، قربون خاک قدمه، به دلم سوخت به خدا دلم سوخت رفتی سفر ندیدمه، وقتی رفتی دشمنو آتش زدن تو خیمه ها، برا خاطر چه می زدم کتک و بچه ها، بابا جون دردت به جانم، 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 بابا جان خوش آمدیم، بابا جان خوش آمدیم، بیا بنشین بشنو درد دل یتیمونم، بابا جان خوش آمدی، بابا جان خوش آمدی به منزل فقیرانم، بیا بنشین بشنو درد دل یتیمونم، بابا جان خوش آمدی، بابا جان خوش آمدی، قربان خاک قدمت، به خدا دلم میسوخت رفتی سفر ندیدمت، وقتی رفتی دشمن آتش زدن به خیمه، وقتی رفتی دشمن آتش زدن به خیمه، برا خاطر چه می زدن کتک به بچه ها، بابا جون دردت به جانم، بابا جون دردت به جانم، سر حسین سے آواز آئی سکینہ تیرا چہرہ زخمی کیسے ہوا، کہا بابا تماچوں کی وجہ سے، کہا تماچوں کی وجہ سے چہرہ زخمی کیسے ہوا، کہتی ہے بابا علی اصغر کے جو گلے میں تیر لگا تھا وہ تیر علی اصغر کے قد سے بڑا تھا، بابا جو مجھے تماچے لگے وہ ہاتھ میرے رخسار سے بڑا تھا، بابا ظالم کا ہاتھ بہت بھاری تھا، ظالم کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس نے میرے چہرے کو زخمی کر دیا، کہا سکینہ میں قربان ہو جاؤں تیرے بابا تجھ پہ قربان ہو، کہا سکینہ تیری گردن پہ نیل کے نشان کیسے، کہا بابا رسیوں کی وجہ سے، مولا کے سر سے آواز آئی بیٹا رسیاں پھوپھی اماں کی بھی بندھی تھی مگر ان کے بازوں میں نشان تھے، تیری گردن میں نشان کیسے آئے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تڑپ کر بھی کہتی ہے بابا پھوپھی اماں کا قد بڑا تھا، پھوپھی اماں کے بازوں میں جو رسی بندھی تھی وہی رسی میری گردن میں بندھی تھی، بابا پھوپھی اماں اٹھتی تھی تو میرا گلا دکھتا تھا، کہا سکینہ بیٹا گلا دکھتا ضرور ہوگا مگر نشان اس میں بھی نہیں پڑے، کبھی بھی کہتی ہیں بابا اگر سننا چاہتے ہو تو میں کھل کر بتاتی ہوں، بابا جان بازو بندے، بابا جان بازو بندے، سب کے بنا میرا گلا، جب رسل کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر کام میرا، سر حسین کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، سر حسین سے آواز آئی سکینہ تیری گردن دکھتی تھی تو پھر تو چلی کیسے، طرف کر بھی کہتی ہے بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا
जुमला सख्त लगे तो मुझे माफ करना। किबला खुदा आपके करम में तासीर अता फरमाए। तशरीफ फरमा है। रिवायतों में यही मिलता है कि बीवी कहती है, देखो जब कोई गश खाता है, बेहोश होता है तो जमीन पर ही गिरता है ना, नेचुरल फैक्ट है, कुदरती कानून यही है कि जब कोई बेहोश होता है तो जमीन पे गिरता है। वाहिद हुसैन की यतीमा सकीना है जो कहती है गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी। कैसे हुआ चेहरा। मौला इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरी उस जद्दा मज़लूमा पर कि जिसकी रुखसार की रंगत करबला से लेकर कुफर, कुफर से शाम तक तब्दील होती रही। अज़ादारों, जब चेहरे पर कोई मारता है तो चेहरा लाल होता है, जब ज्यादा मारा जाए तो चेहरा सूज जाता है, नीला पड़ जाता है। उसके बाद अगर उस पर भी मारा जाए तो जिस्म फटने लगता है, चेहरा फटने लगता है, फिर चेहरा लाल हो जाता है। बीबी कहती है, बाबा अब पूछा है तो सुनो। बाबा जानते